बूंद अगर उनके पसीने की मिला ली जाए। आदमी कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि सुनने का मिजाज रखते हैं कि नहीं। इसलिए कि हजारों का अगर मजमा हो और अगर बातें दिल से न सुनी जाए तो कोई मतलब नहीं बनता। उलमा फरमाते हैं कि हरगिज वैसे लोगों के बीच हुजूर का तज़किरा मत करना जो जबरदस्ती सुनते हो। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त लूंगा। गुजारिश यही है कि आप मेरी बातों को बागौर समाअत करें। अल्लाह कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है। आज आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा आखिर इंसान खसारे में कैसे है, क्यों है। तो आप नतीजतन इस मोड़ पे पहुंचेंगे कि इंसान अपने मकसद से भटक चुका है, इंसान अपने मकसद को भूल चुका है। और यकीनन जो अपने मकसद को भूल जाता है वो हमेशा घाटे में ही रहा करता है। दुनिया में हमारा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम अल्लाह की इबादत करें। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, जिसने पैदा किया वही रब कुरान अज़ीम में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मगर हम इस मकसद से भटक चुके हैं। अल्लाह फरमा रहा है, हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया अपनी ही इबादत के लिए, और हम उसी रब की इबादत से मुंह मोड़े हुए हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। हम सोच रहे हैं कि हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं आ रही है, बरकतें हो क्यों नहीं रही है। आज दुनिया के लहव लईब में हम इस तरह गुम हो गए कि हकीकत यही है कि हमारे अंदर से मरने का खौफ निकल गया। वरना अगर मरने का खौफ हमारे अंदर बाकी होता तो कसम खुदा की मुसलमानों, उलमा फरमाते हैं कि जब इंसान मर करके अपने कब्र में जाएगा और वहां जब उसको तकलीफें होंगी तो वो खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार होगा, मौला एक बार मुझे और मौका दे दे, मुझे दुनिया में भेज दे। जब मैं इस बार दुनिया में जाऊंगा तो मैं तेरी तस्बीह व तहलील में लगा रहूंगा, मैं मस्जिद से बाहर नहीं निकलूंगा। बल्कि यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि वो शख्स यहाँ तक कहेगा कि मैं अपनी हाजतों के लिए भी बाहर नहीं निकलूंगा, मस्जिद में बैठ करके तेरी इबादत करते रहूंगा। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, याद रखें, इससे पहले हम दुनिया में नहीं थे और इसके बाद भी हम दुनिया में नहीं आने वाले। ये जिंदगी पहली और आखिरी है, लिहाजा जो करना है अभी ही कर लें। हमें चाहिए कि हम नमाजों से दिल लगा लें, हम रोजे से करीब हो जाएं, हम मुस्तफा की मोहब्बत में फना हो जाएं। यही वजह है जिससे हम अपनी जिंदगी व आखिरत को बना सकते हैं। आप गौर नहीं करते क्या, हर आए दिन जनाजे उठते हैं, हर आए दिन हम जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और हम क्या सोचते हैं कि इस जनाजे को कांधा दे करके कब्रिस्तान तक हम लेकर आए हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि वो जनाजा आपको कब्रिस्तान तक ले जा करके वो दिखा रही है, ऐ इंसान जरा गौर कर, एक दिन आएगा कि तुझे भी यही आना है, तुझे भी यही आकर के हमेशा के लिए सो जाना है। लेकिन कसम खुदा के मुसलमानों, वैसी जगह पे जा करके भी हम दुनिया की बुराई करते हैं, हम दुनिया के लोगों की बात करते हैं, कभी इमाम साहब की बुराई, कभी पड़ोसी वाले की बुराई, कभी ये गौर करते हैं कि हमारा भाई हमसे आगे कैसे जा रहा है। एक मुसलमान के बारे में हम गलत सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं हो रही है। अरे जिंदगी की हकीकत क्या है, आपको मैं बताऊं कि जब आपको आपके कब्र के हवाले कर दिया जाएगा तो आपका वो दोस्त जो आपके बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता है, वही सबसे पहले कब्रिस्तान से घर वापस आएगा। आपका बाप जो आपकी हर ख्वाहिशों की लाज रखता है, आपके ख्वाहिशों के लिए वो जगह जगह भटकता है, मगर वही बाप आपके कब्रिस्तान से सबसे पहले घर आएगा। दुनिया के तमाम रिश्ते नाते टूट जाएंगे जब आपको कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। फिर अगर किस बात की है मुसलमानों, हम क्यों सीना तान कर चलते हैं और मोच में घी लगा करके इस तरह हम चलते हैं जैसे कि हमें मरना
ہی نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آپ نے غور کیا ہے کہ جب منکر نکیر ہماری قبر میں آئیں گے، ہمیں جھنجھوڑ کر اٹھا کر کے جب ہم سے سوال کریں گے تو ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں، آپ اپنا رویہ درست کر لیں، آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور نمازوں سے دل لگا لیں، روزے سے قریب ہو جائیں، علماء کی صحبت اختیار کریں اور مسلمان بھائی کی برائی نہ کریں، تاکہ جب آپ قبر میں اتارے جائیں اور منکر نکیر اپنے بڑے بڑے دانتوں کے ذریعے جب آپ کے قبر کو چیرتے ہوئے آ کر کے آپ کو جھنجھوڑ کر کے آپ سے سوال کرے کہ ماں دینوں کا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، یہ دونوں سوال کے بعد جب تیسرا سوال آپ سے ہو، ماں کنت تقولو فی حق ھذا الرجل، بتائے شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو آپ کہہ دے سنو سنو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب آپ یہ کہیں گے تب نہ مصطفیٰ آپ کے حق میں کہیں گے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور ہم دنیا کے لہو لعیب میں اس طرح گم ہو گئے کہ ہمارے دماغ سے تو مرنے کا بالکل خوف نکل گیا ہے۔ مصطفیٰ کی سنتوں پہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر بھی اس باتوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور پھر سوچ رہے ہیں کہ برکتیں ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور کہتا ہے حضور میرے گھروں میں برکتیں نہیں ہو رہی ہے، آپ ایک تعویذ دے دیں جس کے ذریعے ہمارے گھروں میں برکتیں داخل ہونے لگ جائیں۔ پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او پیارے مجھے یہ بتا کہ تیرا گھر کدھر ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ میرا گھر سڑک کنارے ہے۔ کہتے ہیں تو لوگ جب آتے جاتے ہوں گے تو تیرے گھر میں سایہ بھی ان لوگوں کا پڑتا ہوگا؟ وہ کہتا ہے ہاں سایہ پڑتا ہے۔ پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تب تو تمہیں تعویذ کی ضرورت نہیں، تمہیں پردے کی ضرورت ہے۔ تو بازار جاؤ، پردہ خرید اور اپنے دروازے پہ لگا دے، اس کے بعد آ کر مجھ سے بات کرنا۔ وہ شخص بازار جاتا ہے، پردہ لیتا ہے، پردہ خریدنے کے بعد اپنے دروازے پہ لا کر کے لگا دیتا ہے۔ جب سے وہ پردہ لگاتا ہے وہ کیا غور کرتا ہے کہ میرے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ خوشی خوشی ایک ہفتے کے بعد پھر سے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے حضور غضب ہو گیا، آپ نے کوئی تعویذ نہیں دی، پھر بھی ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، آخر یہ ہوا تو کیسے ہوا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او پیارے مجھے یہ بتا کہ تو اپنے دروازے پہ وہ پردہ لگایا تھا کہ نہیں؟ وہ انسان کہتا ہے ہاں ہاں حضور میں اپنے گھر پہ پردہ لگایا تھا۔ اب سنیں جواب پیرانے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او پیارے جب تک تیرے گھر میں پردہ نہیں تھا بے نمازی اس راستے سے گزرتے تھے، ان بے نمازیوں کا سایہ جب تمہارے گھر میں پڑتا تھا تو تمہارے گھر میں برکتیں داخل نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے تم پردہ لگایا ہے تو اب بے نمازیوں کا سایہ تمہارے گھروں میں نہیں پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہونے لگا ہے، اور آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک تعویذ بنوا لیں گے تو ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہونے لگ جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں میرا مشورہ آپ لوگوں سے ہے کہ تعویذ کے اوپر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ رات میں جب پورا محلہ خاموش ہو جائے، جب پورے محلے والے لوگ سو جائیں تو مسلح بچھا کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کے مدینے کی طرف لو لگا کر کے کہتے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھانے والا۔ جب آپ کا یہ عمل ہو جائے گا اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں گر گڑائیں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو بخشے گا بھی اور اللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول بھی کرے گا۔ لیکن ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے اپنے ماں باپ بھائی بہن بال بچے مال وغیرہ ہر چیز سے زیادہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہمیں پتا ہے کہ نماز مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر بھی
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہتی ہے اور ہم بازاروں کی طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. اب بازاروں کی طرف گھوم رہے ہیں پھر سوچ رہے ہیں کہ برکتیں ہمارے گھروں میں ہوں. برکتیں ایسے نہیں آنے والی. مؤذن کی بات پہ لبیک کہہ کر کے آپ کو مسجدوں کی طرف بڑھنا ہوگا. مسجد کی طرف آپ بڑھیں گے تو ہی جا کر کے آپ کے گھروں میں برکتیں ہونے والی ہیں. اور یاد رکھیے گا ہم جب اپنے دلوں میں جان مال اور اولاد سے زیادہ نبی کی محبت بساتے ہیں تبھی جا کر کے ہم سچے مومن کہلاتے ہیں. ورنہ اگر نبی کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو ہم سچے مومن تو ہیں ہی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخری باتیں پیش کر رہا ہوں اس کے بعد میں اپنی باتیں ختم کر رہا ہوں. ایک انصاری صحابیہ صحابہ کرام جنگ سے واپس ہو رہے تھے. وہ صحابیہ دوڑ کر کے جاتی ہے اور پوچھتی ہے مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. آنے والے صحابی کہتے ہیں بہن تمہارا شوہر جنگ میں گیا تھا وہ مارا چکا ہے وہ مارا جا چکا ہے وہ شہید ہو چکے ہیں تمہارے شوہر فوت ہو چکے ہیں. وہ عورت کہتی ہے اسے چھوڑو میرے حضور کیسے ہیں یہ بتاؤ. وہ صحابی پھر کہتے ہیں او بہن تمہارا بھائی جو جنگ میں گیا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے وہ بھی انتقال کر گیا ہے. وہ عورت کہتی ہے اسے چھوڑو بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کتنی کم عقل عورت ہے اس کا بھائی فوت ہو گیا اس کے شوہر مارے گئے پھر بھی یہ حضور کے بارے میں پوچھ رہی ہے. وہ صحابیہ کہتی ہے سنو پیارے میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر انتقال ہو چکے ہیں میرا بھائی بھی جنگ میں شہید ہو چکا ہے لیکن کم عقل میں نہیں ہوں. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ بھلے ہی باپ مر جائے بھلے ہی شوہر مر جائے بھلے ہی بال بچے ختم ہو جائے مگر جب تک میرے حضور زندہ ہے تو صرف ہم ہی نہیں بلکہ زندگی زندہ ہے. اگر حضور زندہ ہے تو زندگی زندہ ہے. اس لیے مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. ایک صحابیہ کی محبت دل میں محبت نبی کو لے کر کے کتنی ہے کہ اپنوں کی فکر چھوڑ کر کے حضور کی فکر کر رہی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جان مال اولاد بھائی بہن رشتہ دار گویا کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت مدینے والے مصطفیٰ سے کریں. اس لیے کہ جب قبر میں مٹی کے بوجھ تلے ہمیں دفنا کر کے ہمارا باپ بھی واپس ہو جاتا ہے بھائی بھی واپس ہو جاتا ہے دوستو احباب رشتہ دار تمام واپس ہو جاتے ہیں. جب کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا جب ہمیں قبر میں اکیلا چھوڑ کر کے قبر کی تنہائی کے حوالے کر کے قبر کے اندھیری رات کے حوالے کر کے جب گھر والے واپس ہو جاتے ہیں دوستو احباب واپس ہو جاتے ہیں رشتہ دار واپس ہو جاتے ہیں تو قسم خدا کی مسلمانوں سب سے پہلے پڑھ کر کے جو مجھے کوئی سہارا دینے آتا ہے تو وہ کوئی دنیا دار نہیں نبیوں کے تاجدار آیا کرتے ہیں. اس لیے آپ سبوں سے مشورہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسائیے نمازوں سے تعلق مضبوط رکھیے روزے سے رشتہ جوڑیے علماء کی صحبت کو اختیار کیجیے علماء سے محبت کیجیے. یہ نہیں کہ علماء کی برائی ورنہ یاد رکھیے گا آپ زندگی کو بھی برباد کر لیں گے آخرت کو بھی برباد کر لیں گے نہ تو پھر آپ ادھر کے رہیں گے نہ پھر ادھر کے رہیں گے. اس لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ نبی کی محبت کو دل میں بسائیے نمازوں کے لیے بھی وقت نکالیے علماء کرام سے محبت بھی کیجیے ارکان اسلام پہ آپ کا عمل ہوگا تب جا کر کے آپ کام کے مسلم بنیں گے اور کام کے مسلم بننے کے بعد ہی آپ کی زندگی و آخرت سنورنے والی ہے ورنہ مسلمانوں کی طرف دکھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا.